बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत वक्त ने बजरिया पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। निशाना एक जमात है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों का आज की डेवलपमेंट पर। आज ऐसा क्या हो गया है कि वो समझते हैं कि एक इदारा एक सियासी जमात को कुचलने के लिए दूसरे इदारे पर हमलावर हो गया है। तो मामला ये है, इलेक्शन इस 2000 ये जो अभी इलेक्शन हुआ 2030 का, इससे पहले सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि भाई एक जमात है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने अपने इलेक्शंस नहीं कराए हैं। चूंकि इलेक्शन नहीं कराए हैं इसलिए उसको इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया जाए, और चूंकि इंतखाबी निशान से अब महरूम कर दिया गया है इसलिए अब ये बहैसियत जमात अपना तशख़्ख़ुस खो चुकी है। चूंकि बहैसियत जमात तशख़्ख़ुस खो चुकी है तो अब ये बहैसियत जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, अभी एक बल्ले भी नहीं लड़ सकती, अभी एक पार्टी के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये था सारे का सारा मामला। किस्सा मुख्तसर ये कि इलेक्शन हो गया, आज़ाद लड़े, अच्छे खासे नंबर्स में जीते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज हो गया और बातें सारी रिवर्स हो गई और कहा गया कि नहीं साहब, इस जमात का हक था कि इससे बल्ला ना छीना जाता। और इसी बुनियाद पर ये जो गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है कि इस जमात को मखसूस नशिस्तों से ही महरूम कर दिया है, इस प्ली को लेके कि ये तो जमात ही नहीं थी, जमात होती तो मखसूस नशिस्तें मिलती, जब ये जमात ही नहीं है तो मखसूस नशिस्तें कैसे मिले? नहीं, ऐसा नहीं है, ये जमात थी, है और इसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, आप इसको मखसूस नशिस्तें दें। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। आज क्या हुआ है? आज कौमी असेंबली और सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इसका क्या मतलब हुआ और अपोजिशन ने इसमें क्या किया है? अपोजिशन की जानिब से इन तरामीम के हवाले से पेश की गई तजावीज को मुस्तरद कर दिया गया है। अच्छा, ये बिल है क्या? इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला था उसके बाद लाया गया है। और वो फैसला क्या? तो फैसला यही था कि साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आप दीजिए उनकी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप दीजिए उनकी मखसूस नशिस्तें। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी मानते हुए मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था। तो अब क्या हुआ? अब हुकूमत ने इस हवाले से आगे क्या किया है? कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूरी के बाद अब सदर पाकिस्तान का दस्तखत रह गया है, जिसके बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। अब इस पर सिर्फ आसिफ जरदारी साहब ने दस्तखत करने और ये बाकायदा कानून बन जाएगा। तो ऐसा हुआ क्या है? इलेक्शन एक्ट 2017 में क्या तरमीम की गई है? इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 है क्या? आसान तरीन अल्फाज में यह है कि पहली तरमीम के मुताबिक कोई भी रुकन असेंबली अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। इसका आजकल के हालात में मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बंदे ने कहा है कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हूं तो अब बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह दे कि ये पीटीआई के हैं, चूंकि पीटीआई को उस वक्त अपने हक से महरूम रखा गया था, अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रहेगा। इसलिए कि पहली तरमीम ये आ गई है कि कोई रुकन अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। एक और तरमीम, अमेंडमेंट, तब्दीली इसमें क्या की गई है? दूसरी तरमीम के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए जरूरी है कि किसी जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। इसका आजकल के हालात में क्या मतलब होता है? इसका मतलब फिर यही है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उस वक्त, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, उस वक्त अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाई ही नहीं थी, इसलिए इस जमात को आज मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अब कोई भी फैसला आ गया हो। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली जनाब अली मोहम्मद खान साहब आज की इन तरामीम के हवाले से पार्लियामान के फ्लोर पर किन अल्फाज में गरजे और बरसे। पाकिस्तान की पार्लियामान का ये काम है अपने सियासी मकासद के लिए एक सियासी जमात पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए यूज करेगी। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद, आप हमें महरूम कर सकते हैं? उन 39 को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या उन 39 के लिए तहरीक इंसाफ हलाल है और इन 41 के लिए हराम है? हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कह रहे हैं, उनके पार्लियामेंटेरियन भी कह रहे हैं कि कोई भी जो कानून साजी होती है वो मुस्तकबिल के लिए होती है, जबकि इस तरमीम के तहत इसका इतलाक माजी से होगा। ये आईनी नहीं है। जो गवर्नमेंट तो कह रही है कि जनाब ये रेट्रोस्पेक्टिव है, मौस्तरबा माजी है,
پہلے سے اس کا اطلاق ہوگا. تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ آج کوئی ترمیم لائیں گے, آج کوئی بل لائیں گے, آج کوئی قانون بنائیں گے, اس کا اطلاق کل سے ہوگا, آنے والے کل سے, گزشتہ کل سے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ ترمیم تو غیر آئینی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گی, اور اس بات کا اعلان واشگاف الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں, جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے آج قومی اسمبلی میں ان الفاظ میں کر دیا ہے. صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کی سیٹ ان کو لے, ایک نیا قانون سازی کر کے انلیگل انکانسٹیٹیوشنل جو ہم فلور پہ اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم چیلنج کریں گے, اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کریں گے. سو اب یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ پھر حکومت جو یہ بل لا رہی ہے, جو یہ ترامیم لا رہی ہے, جو یہ قانون لا رہی ہے, وہ کیا کہہ رہی ہے. بہت دلچسپ ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ جو قانون سازی ہے یہ عدلیہ کے خلاف ہے ہی نہیں, یہ پریکٹس تو پہلے سے ہی موجود ہے. اچھا, تو معصومانہ سوال ہے کہ اگر پریکٹس پہلے سے موجود ہے تو پھر ابھی اس کو بل کو لانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بس اس بل کے ذریعے اس قانون کی صرف مزید وضاحت کر دی ہے, کوئی نئی چیز نہیں لایا, مزید وضاحت کر دی ہے. آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے اسی بل کے حوالے سے, چونکہ وہ بھی ظاہر ہے ان کوئی گورنمنٹ ہی ہیں, انہوں نے اس بل کو ڈیفینڈ کن الفاظ میں کیا ہے. یہ بل کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے, بل تو اس پارلیمنٹ سے لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے حوالے سے, پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے, اس کو بند کرنے کے حوالے سے, یہ تاثر دینا کہ یہ عدالتی آرڈر کا کوئی کانفرنٹیشن ہے, اٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. نو کورٹ ہیز دا رائٹ to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws. No court can write a new law for us. آپ کا رونا دھونا بند ہو, اس پاکستان کے مسائل پر بات ہو, لیکن آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا. یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوا, نہ کسی کی پگڑی چھوڑی, نہ کسی کا دوپٹہ چھوڑا, نہ کسی کی چادر چھوڑی, یہ ڈیجیٹل. سو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو ہم نے صرف لوٹا کریسی کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ کیا ہے. اصل میں شازیہ مری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اس کی مزید تشریح ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی حکم دے آئین کے مطابق تو اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آپ یہ دیکھیے کہتے ہیں اپنے قواعد بنانا تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اور اس سے کوئی عدالت پارلیمنٹ کو روک نہیں سکتی. تو ہم تو صرف اپنے قواعد بنا رہے ہیں, اور ساتھ میں گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ صاحب انہوں نے تو آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے مطابق فیصلے کرے, آئین کو ری رائٹ نہ کرے, اور وہ آئین کو ری رائٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جب وہ یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس قانون سازی کا مقصد لوگوں کو موقع پرستی سے روکنا ہے تاکہ لوگ پارٹیاں نہ چھوڑ دیں, جیسے عدلیہ کو, اور آخر بھی یاد, جیسے عدلیہ کو آئین اور قانون کی تشریح کا اختیار ہے ویسے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے. یہ ہے سارے کا سارا معاملہ. ہم نے کچھ اور موضوعات پہ بھی آج بات کرنی ہے, لیکن ذرا ہم آغاز اسی بات سے کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب جناب علی محمد خان صاحب, جن کی آپ نے آج تقریر بھی سنی اس ایوان میں, کل جلسے میں بھی بڑے فارم میں تھے, اس پہ بھی بات کریں گے ان سے. ابتدائی سوال ذرا آج کی ترمیم سے متعلق ہی کرتے ہیں, اور پھر ذرا آگے جلسے پہ بھی بات کرتے ہیں. حضور والا السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم بھائی, بڑی نوازش, وقت دینے کا شکریہ. اچھا, یہ ساری تفصیل تو ہم نے عرض کر دی ہے, آپ کو یقین ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان آپ جائیں گے تو وہاں سے یہ کالعدم ہو جائے گی یہ ترامیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہم پورے اعتماد ہیں وسیم بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے سقم ہیں اس لیجسلیشن میں. پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں یوز ہو, کسی سیاسی جماعت کو پلس مائنس کرنے کے لیے نہیں. جب ہم بطور ممبر قومی اسمبلی یا بطور سینیٹر یا بطور وزیر یا بطور وزیر اعظم یا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہم یا چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ اوتھ لیتے ہیں, اس میں ہم برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو آئین پاکستان کے تحت عوام پاکستان کی بہبودی اور فلاح کے لیے یوز کروں گا. صحیح ہے. جب آپ پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ایک پارٹی کا مفاد اور پارلیمنٹ یا عوام کا مفاد ایک ہوتا ہے, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
آپ کی جماعت کا مفاد آپ کو پولیٹیکل گین کے لیے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا فائدہ ملک و قوم کو وہ دے. اب سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو آیا جس میں یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف ایک جماعت تھی اور تحریک انصاف ایک جماعت ہے. اب یہ فائدہ جو ہمیں مل رہا ہے، فیصلہ جو ہمارے حق میں آیا، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فیڈریشن جاتی ہے، فیڈریشن کے حق میں فیصلے آتے ہیں، فیڈریشن کے خلاف فیصلے آتے ہیں، مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف فیصلے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں. اگر یہ ریت پڑ گئی، اگر یہ رواج پڑ گیا کہ جب آپ کے خلاف آخری عدالت سے فیصلہ آ جائے تو بجائے اس کے کیا فیصلہ مانیں آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور وہ قانون ہی بدل دیں جس کی بنیاد پہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. تو اس سے فیڈریشن کا کام متاثر ہوگا، ریاست کا کام متاثر ہوگا اور پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ ہو جائے گا. یہ تو ایک براڈر اسپیکٹرم میں بات ہے. نیو ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو شارٹ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے، آج اگر آپ کو کوئی حق حاصل ہے قانون کے مطابق، کل کو میں کوئی بھی قانون بناؤں وہ آنے والے کل کے لیے تو ہو سکتا ہے، پچھلے گزرے کل میں نہ میرا کوئی عمل آپ اس کو جرم بنا سکتے ہیں، نہ مجھ سے میری جائیداد، مجھ سے میرا حق، نہ مجھ سے میرے بینک کے شیئرز وہ لے سکتے ہیں. آنے والے کل میں آپ مجھے روک سکتے ہیں. تو گزرے کل میں تحریک انصاف کو جو فائدہ ہوا ہے یا اس کو جو حق ملا ہے، یہ مناسب لفظ ہے، آپ اس کو نہیں چھین سکتے. اچھا، اب اس میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے موجودہ جماعتوں پہ، جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی، جس میں پیپلز پارٹی کے محترم ممبر صاحب آج بہت گرجی برسی. بڑا دکھ ہوا. اس طرح کی تقاریر سے پارلیمنٹ یا ڈیموکریسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا ہم نے دیکھ چکے ہیں 90s کی سیاست میں، اس کا ہم دیکھ چکے ہیں جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. میرا بہت ہی ایک یہ سوال میری نظر میں اہم ہے، ان لوگوں سے ضرور پوچھیے گا کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں، ہمارے لیڈر کو جو پکڑا گیا، اس کو جو گولیاں ماری گئیں، اس کے بعد جو جیل میں ڈالا گیا، نشان چھینا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، کاغذ چھینے گئے، تحریک انصاف پہ ایک مکمل بین لگایا گیا، ہمارے لوگوں کو غائب کیا گیا. آج بھی حاجی امتیاز صاحب غائب ہیں. آج بھی ہماری یہ شکایت ہے کہ ہمارے ایک MNA اعجاز صاحب جو ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کر کے ان کی جو ہے اپنا وائس ان کی ماں کو سنایا گیا کہ اپنے والد کو جو ہے وہ روکے کہ تحریک انصاف میں نہ کرے، شامل نہ ہو. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. امیر سلطان صاحب کو اٹھایا گیا، جمشید دستی صاحب کے گھر پہ گئے، یہ ہماری جتوئی صاحب ایک ممبر ہیں، ان کو اٹھایا گیا. یہ ساری چیزیں، یہ اس طرح کا سٹینڈ لے کے اور اس طرح کی قانون سازی کر کے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان سب اعمال کو اون کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال آ گیا، یہ سوال ہم ان سے کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے، یہ تو آج کی قانون سازی کی بات ہو گئی. اب ذرا گزشتہ کل پہ جاتے ہیں، جہاں 9 مئی کے بعد کل پہلا باقاعدہ جلسہ کل ہوا ہے وہاں پہ. اب ذرا میں ویورز کو دکھاؤں، پھر علی محمد خان صاحب آپ بتائیے گا. کل ہی جلسے سے کچھ گھنٹوں پہلے افواج پاکستان کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی اور ان سے 9 مئی سے متعلق پھر سوال ہو گیا. وہ جو سوال تھا اور جواب تھا، پہلے ذرا وہ ویورز کو کل جو ہوا ہے دکھائیے گا. ایک ٹاپک 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا. فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا، اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. بڑے بڑے اینکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سربراہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی، اور کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ کوئی ملی جلی آ رہی ہیں، کوئی نرم اسٹیٹمنٹس دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے. اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. اور وہ جو 7 مئی کی جو بات ہو رہی ہے وہ بات کیا تھی، ذرا اس کی بھی ایک جھلک دکھا دیں ذرا. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے. اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں.
تو کل افواج پاکستان کے ترجمان جب پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارا وہی موقف ہے جو 7 مئی کی پریس کانفرنس کا تھا, اور 7 مئی کی پریس کانفرنس کا موقف ہم نے آپ کو سنا دیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ معافی مانگے بغیر بات نہیں چلی. اس کے کچھ گھنٹوں بعد کل کی تاریخ میں علی محمد خان صاحب سوابی میں کھڑے کسی کو یہ پیغام دے رہے تھے, اور وہ پیغام کیا تھا, معافی سے ہی متعلق تھا, وہ کیا تھا, وہ بھی دیکھ لیجیے. وہ ملنگ ہے, وہ اس قوم کا خادم ہے, جا کے معافی مانگ لو, معاف کر دے گا, معاف کرے گا تو ملک چلے گا. پریس کانفرنس کرنے سے ملک نہیں چلے گا, غلطی تسلیم کرنی پڑے گی. اب علی محمد خان صاحب یہ تو بالکل ہی, یعنی آپ دونوں بالکل پول دا پارٹ کھڑے نا, ایک ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے, کہ ایگزیکٹلی جو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں معافی کے بغیر کام نہیں چلے گا, غلطی تسلیم کرنی پڑے گی, اور آپ بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان پریس کانفرنس نہیں کرو, معافی مانگو, معافی کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ تو آپ لوگ بالکل دو الگ الگ زاویوں پہ کھڑے ہیں نا, تو یہ تو مسئلہ کیسے حل ہوگا پھر؟ دیکھیں اس میں ایک میٹنگ پوائنٹ ہے, وہ کیا؟ اور یہ ہے کہ جو ڈی جی کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تو ڈی جی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب وہ ڈی جی نہیں تھے تو ان سے جو پہلے ڈی جی تھے اس وقت سے عمران خان صاحب 9 مئی کے بعد جب سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ ان کو پیش کیا گیا, اس دن سے لے کے آج تک ان کا ایک ہی موقف ہے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیے سپریم کورٹ کے نیچے, پاکستان کی سپریم کورٹ, اس سے بڑی عدالت اس ملک میں نہیں ہے. اس پہ ڈی جی صاحب کو بھی اعتماد ہوگا, ہمیں تو ہے, اور سب لوگ آپ کو بھی ہوگا. سپریم کورٹ کے نیچے انویسٹیگیشن ہو, جس کا قصور نکلے وہ معافی مانگے. دوسری چیز یہ ہے, میں ڈی جی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جس فوج کے آج آپ ترجمان ہیں, کل آپ نہیں ہوں گے, فوج ہوگی, وہ ہماری بھی فوج ہے. ہمارے بھی پیچھے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ ہماری بھی فوج ہے, مسلم لیگ نون کے لوگوں کی بھی فوج ہے, جمعیت والوں کی بھی ہے, پیپلز پارٹی والوں کی بھی ہے. تو اس لیے کسی کو انتشاری ٹولہ کہہ کے جب آپ بات کرتے ہیں آپ ایک ڈسٹنس پیدا کرتے ہیں, وہ نہ کیجیے. انتشاری ٹولہ وہ ضرور ہے جس نے دھاوا بولا, جس نے غلطی کی, لیکن کروڑوں لوگوں کو اس سے ٹیگ کرنا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے اس وقت صورتحال کیا ہے, پاکستان کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں, پاکستان کو تھریٹس ہیں انٹرنل. علی بھائی ویسے آن ا لائٹر سائڈ آپ کیونکہ اگر آگے بڑھنا ہے تو سب کو اپنی ہسٹری کی غلطی مانی. کل تک جب وہ یہی ڈپارٹمنٹ کے یہی ترجمان کسی اور جماعت کے بارے میں یہی الفاظ بولتے تھے تو اس کو سند سمجھا جاتا تھا کہ یار دیکھو اب تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ غدار ہے, اب تو ہے اس کا ہے ہی ہے. میں عرض کرتا ہوں, مجھے اپنا جملہ کمپلیٹ کرنے دیجئے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم اور ہمارے ادارے انکلوڈنگ فوج, انٹر سروسز, باقی ادارے اور پولیس, رینجر سارے یکجان دو قالب ہوں. اس وقت ہم نے لوگوں کو مارجنلائز نہیں کرنا, ہم نے انکلوزیو ہونا, ایکسکلوزیو نہیں ہونا. آپ کا اس وقت ٹرائبل بیلٹ میں ایشوز ہیں, دہشت گردی کے مسئلے ہیں, بلوچستان میں ایشوز ہیں, بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے. اور اگر ان حالت میں وہ جماعت جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, جو آج تک اور کل تک جب ہم حکومت میں اور حکومت کے بعد بھی ہمارا ورکر اسی طرح اپنے ملک اور آرم فورس کو ڈیفینڈ کرتا تھا اور کرتا ہے جس طرح عمران خان صاحب. ہاں ہمیں فوج کا یا اداروں کا سیاست میں ایک رول ہے, اس پہ اعتراض ہے, باقی ادارہ ہمارا ادارہ ہے. لیکن جب آپ کچھ لوگوں کے عمل کو ایک کروڑوں لوگوں سے جوڑتے ہیں کہ یہ سب کا ہے اور سب یہ ٹولہ ہے, دیکھیں کروڑوں لوگ. علی بھائی ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ ان مسائل کا حل کیا ہے, یہ آپ نے بھی یہ سیکھا ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں میں سیاست پہ ان کے آنے پہ دوسرے کے اوپر جوابی پریس ٹاکس مسئلے کا حل ہے یا جوڈیشل کمیشن اور گفتگو حل. اچھا ایک اچھی بات ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں آپ کا عمل دخل نہیں ہونا, جو کہ بالکل صحیح بات ہے. کل تک اگر آپ کی گورنمنٹ تھی اور آپ سیاسی جماعتوں جو آپ کے تھے, آپ کے اتحادی, لیکن ہم ان کو کہہ رہے تھے اگر ان سے کو ہمیں ووٹ ڈالیں تو وہ بھی غلط ہے اس کا مطلب. لیکن میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, وہ ترین صاحب وغیرہ نہیں جب چلے گئے تھے دھرنے سے نکل کے ملنے یہی دوستوں سے, فوج کے لوگوں سے, تو اس پہ ایک بیان نواز شریف صاحب کا آیا, ایک بیان ڈی جی آئی ایس پی آر کا آیا. اس وقت فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے رہے کہ خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ایک بیان نواز شریف کا ہے, ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے, اب پتہ نہیں کون سچ بول رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا بتاؤ جی, فوج نے کہہ دیا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے, بس یہ ثابت ہوا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. تب تک وہاں سے آنے والا بیان سند ہوا کرتا تھا آپ کے لیے, آج نہیں ہے. وسیم بھائی دیکھیے, سیاست میں ہم سب لوگوں نے سیکھنا ہے اور ملک کی بہتری کے لیے ہم نے زیادہ انفارمڈ اور میچور فیصلے کرنے ہیں. اپنی ذات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ سب کو اپنی انا کے کوہ ہمالیہ سے اتر کے 25 کروڑ کا سوچنا پڑے گا. آج اگر ماضی کے کچھ فیصلے ہمیں یاد دلا کے یہ کہا جا رہا ہے تو کیا
जनरल अयूब साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब या मुशर्रफ साहब, अब कोई भी उनमें इस दुनिया में नहीं। क्या उनका दोष हम मौजूदा DG ISPR साहब या मौजूदा आर्मी चीफ साहब पे या मौजूदा जिम्मेदारों पे डाले? नहीं, वो उन लोगों का एक अमल था जिसको लोगों ने अच्छा नहीं जाना। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स, मैं तो आपके अमल का आपसे पूछ रहा हूं, मुल्क की बात कीजिए और अब मामलात को ठीक करने की बात कीजिए। 9 मई से आगे बढ़िए। 9 मई से बड़े सानेहात इस मुल्क पे गुजर चुके हैं। 71 से बड़ा सानेहा कोई नहीं था। एबटाबाद ऑपरेशन एक बहुत बड़ा सानेहा था। ओजड़ी कैंप एक बहुत बड़ा सानेहा था। सानेहा भावलपुर जिसमें टॉप ब्रास शहीद हुई हमारी, बहुत बड़ा सानेहा था। इन चीजों से अब हमें आगे बढ़ना होगा और मुल्क को ठीक करने के लिए सबसे बड़े लीडर को बाहर लाके। अली भाई, फिर ये तो समझाइए कि देखिए, ये जो कल जो हुआ ना, उन्होंने आपसे कहा माफी मांगो, आप उनसे कह रहे हैं आप माफी मांगो। आर यू टेलिंग मी कि ये नून लीग आप लोगों को लड़वा रही है? मतलब सीरियसली ये नून ने लड़वा दिया आप लोग? देखिए मेरी बात सुनिए वसीम साहब, मुझे अपना ये आपके सवाल के जवाब में आर्गुमेंट पूरा करने दीजिएगा। इमरान खान साबिक वजीर आजम, उस पर हमला होता है, जानी हमला होता है। मत भूलिए मुल्क जिसमें 2 वजीर आजम शहीद हो चुके हैं, लियाकत अली खान, बेनजीर साहिबा। क्या आप मुझे बताइए, इमरान खान, नो इमरान खान, ठीक है जी, इमरान खान को एक साइड पे रखिए, क्या वो आदमी वजीर आजम था साबिक? बिल्कुल वजीर आजम था। कि सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी थी? उस पे हमला हुआ। आज तक आपने अपने साबिक वजीर आजम के ऊपर हमले के रिजल्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखी? क्या आपको कोई इंफॉर्मेशन? मैंने ये शहबाज शरीफ साहब से कौमी असेंबली की फ्लोर पे ये सवाल उठाया कि मियां साहब, आपके दौर में आपके साबिक वजीर आजम पे हमला हुआ, आपकी बतौर वजीर आजम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इमरान खान की सियासत से मैं डिसएग्री करता हूं, ये कि मैं नहीं करता, लेकिन मैं उसको मुखालिफ हूं, लेकिन मेरा साबिक वजीर आजम है, बतौर सिटिंग वजीर आजम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन हाथों पे पहुंचूं जिन्होंने किया। तो सवाल ये है, देखिए इमरान खान पे फायरिंग हुई, सारा कुछ हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला, उन पे केसेस हुए, सारे केसेस, तोशा खाना, इद्दत केस, साइफर, सब में बाइज्जत बरी हुई हैं। अब मुझे बताइए कि आपने 350 दिनों से ज्यादा, आपने साल से ज्यादा इमरान खान साहब को बेगुनाह रखा है। बाकी केस में अभी आप सजा देंगे ना। ये जो आपने बगैर गुनाह के उनको 350 दिनों से 1 साल से ज्यादा रखा हुआ है, इस पे उनसे माजरत बनती है कि नहीं? ये माजरत कौन करेगा? क्या ये शहबाज शरीफ साहब करेंगे? क्या DG साहब करेंगे? क्या सदर जरदारी साहब करेंगे? कौन करेगा? इसलिए हम ये कहते हैं, ये हमसे जब माफी मांगने की बात हुई ना, तो हमने ये बात की है। इसलिए हम कहते हैं इन मसाइल का हल गुफ्तगू में है। सियासी फोर्सेस बैठे और जहां जरूरत हो गलतफहमी की, तो सियासी फोर्सेस और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में एंगेजमेंट हो सकती है गलतफहमी दूर करने के लिए। हम एक मुल्क के रहने वाले हैं। सही, फौज भी तो सवाल मेरा वही था, ये तो बड़ी मासूमाना बात है अगर आपके नून ने झगड़ा करा दिया। हल नहीं निकलेगा, ये मैं बता दूं आपको। आखिर में लड़ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर करके और दूसरे पे लान तान कर करके आखिर को आपने कलम और दबात लेके तो मेज पे बैठना होता है, आपने बात करनी होती है। आप मुझे बताइए, कल जलसे में भी ये बात की, इतने जुल्म और फस्तायत के बाद खान साहब नहीं टूटे। लोग कहते थे हफ्ता नहीं निकालेगा। आप कि इस सारे अमल के बाद शरियार अफरीदी, अली मोहम्मद और हमारे जैसे बहुत से जो हैं वो अभी तक खान के साथ खड़े हैं। पार्टी नहीं टूटी, वर्कर नहीं टूटा। इस वक्त पार्टी अपनी जगह है। और सबसे बड़ी इनकलाब क्या थी? सबसे बड़ा इनकलाब ये था, खामोश इनकलाब। लोगों ने रिजेक्ट किया आपके सारे बयानिए को। 8 फरवरी को निकल के झंडे के बगैर मुखालिफों की गाड़ियों में बैठ के, उनके कैंपों में बैठ के तहरीक इंसाफ को वोट किया और बावजूद बिल्कुल उसका हमने तस्करा भी किया। बहुत बड़े हमले के हमें मुझे अली भाई जाते जाते 1-2 बातें और बता दें। कल कल के जलसे से मुताल्लिक वो कुछ क्या कोई कल के जलसे तासुर मिला कि PTI ने कोई लॉन्ग मार्च प्लान किया है सितंबर के आखिर में अडियाला में? ऐसा कुछ है? कोई हतमी बात या फैसला हो गया या अभी अंडर कंसिडरेशन है? क्या है? मुख्तलिफ तजावीज़ हो सकती हैं। खान साहब ने अभी कोई फैसला नहीं किया। खान साहब फाइनल फैसला करेंगे। मेरी तो दुआ है कि उसकी नौबत ना आए और सैनिटी प्रिवेल करे। बिल्कुल हम इन्वेस्टिगेट करें। जिसने जिना हाउस और इन जगहों पे जो गए हैं उसने गलत किया, जिसने तोड़फोड़ की है, लेकिन सबने तो नहीं, करोड़ों ने तो नहीं। पीछे जो करोड़ों बंदा बैठे वो पाकिस्तानी नहीं है। और एक बात अली भाई, आज की डेवलपमेंट से मुताल्लिक आप मुझे बताएं, वसीम बादामी आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा बच्ची, लड़का लड़की आपके जेलम में है, पिंडी में है, लाहौर में है, कराची में है, क्वेटा में है, AJK में है, GB में है, ट्राइबल बेल्ट में है, ये सब दहशतगर्द टोला है, ये सब इंतशारी है। क्या बात है भाई? आप जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही लोग हैं उनको सियासत करने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। सही है। और टुवर्ड्स दी एंड अली भाई, चूंकि आज की ही डेवलपमेंट है, आज ऐवान में चूंकि दायरा वो कल 5 अगस्त था, तो वो आज ऐवान में कश्मीर के हवाले से करारदाद आई। मुत्तफिका नहीं हो सकी वो, चूंकि महमूद अचकज़ई साहब उस पर मुतरस थे।
اور آپ بھی آئی ایم شیور کہ ایوان میں ہوں گے اس وقت جب یہ ہوا. تو اس وقت چونکہ آپ کا اتحاد بھی ہے ان سے, تو اس پرٹیکولر معاملے پہ جو ان کی رائے ہے اچکزئی صاحب کی, پی ٹی آئی کی رائے اس سے مختلف ہے. میں کھڑا ہوا, میں نے اس پہ بات کی. مجھے پرسوں اگر موقع ملتا ہے کشمیر اور فلسطین پہ اسماعیل ہانیہ صاحب پہ میں نے بات کرنی ہے. ایک ہی موقف ہے ہمارا جو عمران خان صاحب کا ہے, وہ وہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کشمیر پہ اور فلسطین پہ جو موقف ہے وہ تحریک انصاف کا بھی ہے, وہ ہر پاکستانی کا ہے. اور ایک اور بات بھی, جب 80 سالہ بزرگ علی گیلانی اپنی فوتگی سے پہلے جیل سے کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اور جب برہان مظفر وانی جیسا نوجوان شہادت جب لہد میں اتارا جا رہا تھا, پاکستانی جھنڈے میں اس کو اتارا جا رہا تھا, تو ایک ہی نعرہ مقبوضہ کشمیر سے لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ہمارا دل کہتا ہے, ہماری شہر ہے. قائد اعظم جو فوت ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر, فلسطین اور مہاجرین. ہم کیسے کشمیر سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں بھائی؟ کشمیر سے پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے ہم کریشن آف پاکستان کے اس منصوبے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو مقبوضہ کشمیر کا بچہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے, ہم کون ہوتے ہیں کوئی دوسری بات کریں؟ جب وہاں سری نگر اچکزئی صاحب کی رائے سے مختلف ہے آپ کی رائے اس پرٹیکولر معاملے پہ, تو پاکستان سے بھی وہی بات ہونی چاہیے. اس معاملے پہ دونوں کی رائے کا اختلاف ہے. نہیں, اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارا تو وہی موقف ہے جو ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے. ان کا ایک نقطہ نظر ہے, آزاد ہیں, وہ ہمارے الائی ہیں, لیکن ظاہر ہے بینگ الائی ضروری نہیں آپ 100% باتوں سے ایگری کریں. کشمیر پہ نو کمپرومائز. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. شازیہ مری صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, آج بہت ایوان میں انہوں نے بڑی گرجدار تقریر کی. ہم نے آپ کو اس کا ایک حصہ دکھایا بھی تھا. اور برادرم اطہر کاظمی صاحب سینئر صحافی, تجزیہ کار, ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. شازیہ صاحبہ, معصومانہ سوال یہ ہے ڈائریکٹ کہ اگر یہ ریت پڑ جائے, آج کا ہم نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیا ترمیم ہے, حکومت اس پہ کیا کہتی ہے, اپوزیشن کیا کہتی ہے, وہ ساری ہم نے تفصیل عرض کر دی. سوال یہ ہے اگر یہ ریت پڑ جائے کہ سپریم کورٹ پاکستان سے ایک فیصلہ ہے, پھر پارلیمنٹ یہ بیٹھے اور طے کرے کہ یار یہ فیصلہ نا ہمیں لگ رہا ہے کہ آئین کے مطابق نہیں ہے بلکہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا مترادف ہے, اس لیے ہم جو ہے نا یہ ایک ترمیم کر لیتے ہیں تاکہ اس فیصلے پہ عمل. تو یہ تو پھر سیدھا سیدھا پھڈا ہے نا پھر دو اداروں کے درمیان. سو سپریم کورٹ کین بی رائٹ اینڈ کین بی رانگ, آف کورس بھری پڑی ہے تاریخ سے, لیکن یہ اگر روایت پڑ گئی کہ پہلے سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے پھر پارلیمنٹ سے ایک فیصلہ ہے کہ اس فیصلے میں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, وہ خطرناک نہیں ہے, کیوس نہیں ہے اس کا مطلب؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. I agree with you when you say کہ Supreme Court can be right and wrong in its judgment and there's no doubt about it. بلکہ حال ہی میں سپریم کورٹ نے تاریخ میں ہونے والے اپنی جانب سے جو بدترین فیصلہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے حوالے سے, ان کی پھانسی کے حوالے سے, اس پر بھی جو آرڈر دیا ہے سب کے سامنے ہے. انہوں نے پوری ٹرائل کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ تو اس بات کو خود تسلیم کرتی ہے کہ دے کین بی رانگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو مسٹ ریمبر کہ پارلیمنٹ کا پریروگیٹو ہے لیجسلیشن. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے, اور اس بات کا ادراک اور اس بات کو ایکسیپٹ کئی مواقع پر آنریبل سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے, بلکہ کئی چیزوں کو انہوں نے ریفر کیا ہے بیک ٹو دا پارلیمنٹ, اور انہوں نے کئی مواقع پر یہ کوشش کی ہے کہ وہ لا کے اندر کوئی کام نہ کریں بیکاز یہ ان کا ڈومین نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو کوئی راز نہیں ہے. شازیہ صاحب آپ نے بھی آج کہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت ایک جماعت کو نشستیں ملنی ہے, اس کے بعد پارلیمان نے جو ہے وہ ترمیم کر دی ہے الیکشن ایکٹ میں. نہیں بدامی صاحب, آئی تھنک یو کنفیوزنگ دا ایشو ہیئر. دیکھیے یہ تاثر دیا جا رہا تھا, ظاہر بات ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ بینیفیشری ہے اس چیز کی, تو وہ یہ تاثر دے رہی ہے بارہا کہ کوئی عدالتی فیصلے کے خلاف ہم کام کر رہے تھے پارلیمنٹ میں, جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کانفرنٹیشن نہیں ہے, یہ کلیئرٹی ہے آئین کے اندر اور الیکشن لا کے اندر. جو فلور چینج کرنا, پارٹی چینج کرنا, جسے آپ عام سمپل زبان میں لے مین ٹرم کو آپ کہتے ہیں نا کہ لوٹا کرسی یا لوٹا بن جانا, اس چیز کو بہت حقارت سے دیکھا جاتا ہے.
اور اسی لیے آئین میں بھی اس چیز کو ایڈریس کیا گیا, قانون میں بھی ایڈریس کیا گیا, لیکن ابھی بھی اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں بھی آتا ضرورت تھی تو بھی اسی تاریخ کو یہ قانون سازی ہونی تھی. تو اتفاق سے دو چیزیں ہو گئی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کئی دفعہ مزید کلیئرٹی قانون میں ضروری ہوتی ہے, چاہے وہ امینڈمنٹ سے کی جائے, چاہے وہ نیا قانون بنایا جائے اس کے لیے. لیکن یہاں پر ایک موجودہ قانون تھا, اس میں کلیئرٹی پرووائڈ کی گئی ہے, 2-3 چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور یقیناً کچھ چیزیں سامنے آئیں, چاہے وہ عدالتی کارروائی کے نتیجے میں آئیں یا کسی جماعت کی کنفیوژن کے نتیجے میں آئیں, لیکن آئیں سامنے ضرور. اینڈ آئی تھنک دیر از نو ہارم ان فردر لوکنگ انٹو اے لا, اور اس کو فردر انٹرپریٹ کرنا, اس کو کلیئر کرنا, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. اچھا, تو مجھے میں اس پہ آپ سے اس سے پہلے آنریبل عدالت جو ہے نہ وہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر سکتی ہے, نہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے. اچھا, تو مجھے پھر میں آتا ہوں آپ کے ساتھ دوبارہ. مجھے ذرا ایک لمحے کو اطہر کاظمی صاحب, دیکھیں یہ تو کوئی راز نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ کو بھی اس بات کا تو اندازہ ہوگا نا. یعنی کل کو جب یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں تو ایسا تو نہیں کہ گورنمنٹ حیران ہو جائے گی, ارے چیلنج ہو گیا. اچھا, پھر اگر یہ اڑ بھی جاتا ہے سپریم کورٹ سے تو بھی گورنمنٹ حیران نہیں ہوگی, ارے اڑ گیا. یہ سب ایکسپیکٹڈ ہے. تو گورنمنٹ کو بھی آج یہ ترمیم کرتے ہوئے پتہ ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے بادامی صاحب کہ عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے قانون کو اڑا دے گی؟ میرا خیال ہے یہی سوچ جو ہے پاسبل تو ہے نا. اچھا, دونوں فیصلے پاسبل ہے نا, دونوں فیصلے پاسبل ہے نا. میرا تجزیہ ہے کہ اس کا اڑنا زیادہ پاسبل ہے. میں سوال یہی افسوسناک بات ہے نا, ہمیں یہ ہماری تجزیے یا کنکلوژن نہیں ہونے چاہیے, بس کچھ شریعت روایت ایسی پڑ گئی ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہوگی کہ یہ سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج ہوگا تو عدالت کہے گی بالکل یہ آئین کے مطابق ہے, کچھ لوگ آئین کے مطابق نہیں ہے. میری ہے کہ سپریم کورٹ یہ کرے گی میرے خیال سے. نہیں, اطہر کاظمی میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اور اگر گورنمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے, تو پھر گورنمنٹ اس وقت کیا سوچ کے کر رہی ہوگی؟ یعنی کہ اگر کل کو یہ عدالت اس کو ختم بھی کر دیتی ہے, اڑانے کا لفظ کو میں نے نرم کر دیا, ختم کر دیتی ہے, تو گورنمنٹ اس بات کو ایکسپیکٹ تو کر رہی ہوگی. تو پھر گورنمنٹ کیا سوچ کے کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ لا میں کوئی ایمبیگوٹی ہو, اس کو کلیئر کرنا ہو, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پارلیمنٹ کا یہ رائٹ ہے, پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے. لیکن یہ ایمبیگوٹی تو 3 مہینے پہلے بھی تھی, یہ تو 2 مہینے پہلے بھی تھی. یہ تو جب انہوں نے پچھلی دفعہ ترمیم کی تھی لاسٹ ٹائم الیکشن ایکٹ میں, وہ بھی حال ہی میں ہوئی تھی, تو یہ تو اس وقت بھی تھا. اس وقت کیوں نہیں کلیئر کیا گیا؟ اب عدالت کے فیصلے کے بعد اس قسم کی قانون سازی کرنا, دیکھیں پارلیمنٹ کوئی اسپیسیفک چیزوں کے لیے اپنا جو پرپز سرو کرنے کے لیے, حکومت اگر پارلیمنٹ کو اس طرح استعمال کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی کوشچن ہوتا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے. اور دوسرا, جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور پھر اختلافی نوٹ آیا ہے, اب آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے ہوں اور ابھی آپ نے ایک لفظ ہی بولا ہو اور اس کے اوپر میں پورا جو ہے اپنا جواب دینا شروع کر دوں, ویسے تو نہیں ہوگا نا. میں پہلے آپ کا پورا سوال سمجھوں گا. ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں, تو یہ ایک حیران کن چیز ہے کہ تفصیلی فیصلہ آیا نہیں, اس کے اوپر اختلافی نوٹ بھی آ گیا, اور اس کے اوپر معزز حکومت کے ہمارے دوستوں نے اس کے اوپر قانون سازی بھی کر دی. اور پھر جتنی جلدی قانون سازی کی گئی, ایسی کون سی قیامت تھی کہ آج فاروق ستار صاحب نے بھی جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو اس کے اوپر بحث کرنی تھی, آپ لوگوں نے بلڈوز کر دیا. تو یہ بالکل واضح ہے میرے خیال میں, اگر حکومت کر رہی ہے تو اس کا رائٹ ہے ضرور کرے, پر ایٹ دا سیم ٹائم عوام کے شعور کی توہین نہ کریں کہ جی بھائی یہ تو ہم نے ویسے ہی کرنا تھا. نہیں, یہ عدالت کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی کہیے صاحب, بڑے احترام کے ساتھ, I appreciate کہ آپ نے یہ بالکل بات کی. حکومت کا رائٹ نہیں, پارلیمنٹ کا یہ جاب ہے, پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرتی ہے, وہ اپنا کام کرے گی. لیکن جہاں تک آپ نے فاروق ستار صاحب کا ذکر کیا, ایک میں آپ کی درستگی, یا I'm sorry I have to correct you, فاروق ستار صاحب کو تھوڑا سا دیر سے یاد آیا کیونکہ انہوں نے اس بل پر ووٹ کر دیا تھا. اب اس بل پر ووٹ کرنے کے بعد, کابینہ میں بیٹھنے کے بعد, حکومت کا حصہ اور ایلائی ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات کی. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ووٹ اس کے فیور میں کر چکے تھے, تو اب ان کی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, ان کا اپنا کوئی اپنا ایجنڈا تھا, اس پہ میں لا. چلو وہ آگے. لیکن شازیہ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی انسلٹ پبلک انٹیلیجنس کی انسلٹ نہ ہونے, دیکھیں مجھے یاد آ گیا, یہ ججز بحال کرنے کے لیے مری معاہدہ ہوا تھا کہ جہاں جج بحال کریں گے ہم. پھر زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی معاہدہ ہوا تھا لیکن معاہدے قرآن حدیث نہیں ہوتے یار.
پھر یہ ہو گیا کہ لانگ مارچ ہو گیا, لانگ مارچ ہو گیا, جج بحال ہو گیا. آپ انسلٹ کی بات پہ آ جائے نا, نہیں میں سوال تو مکمل کر لوں پھر آپ میں پھر سوال. اچھا اب لانگ مارچ ہو گیا, جج بحال ہو گیا. جب جج بحال ہوئے تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہم نے تو جج ویسے بھی بحال کرنے ہی تھے, یہ لکھا لانگ مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آئین تبدیل کی ایک ترمیم کرنی تھی, اس کا سپریم کورٹ تعلق نہیں ہے. I mean seriously it is actually a bit hard to believe it. No, I think آپ میں نے آگے کہا کہ there is some confusion. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کرنی تھی, میں نے آپ سے کہا کئی ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے کلیئرٹی کی, جب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے انسٹنسز ہو رہے ہیں, and this is not undermining the intelligence of anybody and people at large. پلیز, کیونکہ ہم جن لوگوں نے بل پہ ووٹ دیا, ہم نے بھی اپنی کنسٹیٹوئنسیز اور کنسٹیٹوئنٹس کی نمائندگی کی ہے, تو آپ ہمیں انسلٹ کر رہے ہیں بائی سیئنگ کہ ہم نے کسی کو انسلٹ کیا. بیکاز میرے پیچھے بھی میرا ووٹر کھڑا ہے, اور اسی طریقے سے جن آنریبل پارلیمنٹیرینز نے ووٹ کیا ان سب کے پیچھے ان کے کنسٹیٹوئنٹس کھڑے. سو دیر از اے ویری بگ نمبر ان پارلیمنٹ جنہوں نے اس بل کے لیے ووٹ کیا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کسی کی انٹیلیجنس کی اور یا اس کی انسلٹ کی, تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عدالت کا جو آرڈر ہے جس پر ہمیں بھی اعتراض ہے, وہ آرڈر بہت کچھ کہہ رہا ہے. جو کچھ مانگا گیا تھا یا جس کی کلیئرٹی مانگی گئی تھی, اس سے وہ آرڈر بہت آگے چلا گیا ہے. سیکشن 104 جو قانون کا ہے الیکشن لا کا, اس کو بالکل ڈسریگارڈ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا جو آئینی رول ہے اس کو بالکل ڈسریگارڈ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی اور ایس آئی سی کو ایک جماعت اس آرڈر میں تسلیم کیا گیا ہے, اور اس کے اندر وہ چیزیں کی گئی ہیں جس کا تو قانون میں ذکر ہی نہیں ہے. میں آتا ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ نے ٹھیک ہے. اچھا یہ کاظمی صاحب, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ بھی ظاہر ہوتا ہے قانون کے طالب علم ہو, لیکن ظاہر ہم لیکن آپ کا ایز اے لے مین کاظمی صاحب, آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ آپ نے بھی جب یہ سنا کہ یار یہ تو پی ٹی آئی کو ہی دے دی ہیں ساری سیٹ, اور ہم سب دیکھ رہے تھے اس ایک رات پہلے تک بھی پی ٹی آئی کے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہوپ فلی ہمارے حق میں اللہ کرے فیصلہ آ جائے, جس طرح ہر سائل کہتا ہے, اور سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹس مل جائیں. یعنی وہ بھی ان کی باتوں سے واضح تھا کہ اتنی امید تو ان کو بھی نہیں, اور وہ مل گئی. واز اٹ اے بٹ سرپرائزنگ فار یو ایز ویل ایز اے لے مین؟ نہیں, یقیناً وہاں پہ جو کیس چلا اس میں موزز جج صاحبان اپنے ریزننگ دیں گے اور بتائیں گے کہ کس وجہ سے وہ ہوا. میرے لیے جو مین چیز جو میرے لیے سرپرائزنگ تھی کہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کرتے رہے کہ جس طریقے سے یہ انتخابات ہوئے. اب پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے معزز ادارہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پارلیمنٹیرینز ہو جائیں یا ہمارے بنیادی جو جمہوریت ہوتی ہے جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں اس کا کوئی الیکٹڈ کونسلر ہو, یہ سب قابل احترام لوگ ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جن لوگوں نے ان کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ان کے احترام کا باعث ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. اس سارے الیکشن پروسیس کے دوران جو کچھ ہوا, جو وہاں پہ کوسچنز اٹھائے گئے, جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کوسچنز کیے, جو اطہر من اللہ صاحب نے کیے, جسٹس مندو خیل صاحب نے کیے, موزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی, تو یہ اتنی بڑی ناانصافی ہوتی رہی کہ وہ پارلیمنٹ جس کا جنم ہونا ہے جس ووٹ کے ذریعے, وہاں پہ وہ ووٹر ہی ڈسفرینچائز ہو گیا, تو کیسے عدالت اس کو اگنور کر سکتی تھی؟ تو میرے خیال میں مین ایشو یہ ہے کہ جن کو ووٹ پڑا ہے کیا مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. یہ ایک وہ چیز ہے, یہ چاہے پارلیمنٹیرینز خود آپس میں بیٹھ کے حل کر لیں یا پھر عدالت کے ذریعے حل ہو. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی لا عدالت چیلنج نہیں کر سکتی, یہ ابھی جو موزز چیف جسٹس صاحب ہیں, جب فوجی عدالتیں کا آئی تھی 21ویں ترمیم, انہوں نے جو 6 جج صاحبان نے فیصلہ لکھا تھا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی لکھا تھا کہ یہ قانون کالعدم قرار دیا جائے. وہ بھی تو پارلیمنٹ سے ہی آیا تھا نا. تو یہ تو نہیں ہے مادر پدر آزاد تو نہیں ہے, برطانوی پارلیمنٹ نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ بھی آئین کے تابع ہے, اس آئین کے تحت ہی وہ چلتی ہے, اور اس کی تشریح پھر آپ کو سپریم کورٹ سے کروانی پڑتی ہے. تو یا تو پھر آئین کے اندر یہ 2/3 اکثریت سے ترمیم لے آئیں کہ سپریم کورٹ آج کے بعد پارلیمنٹ کی کسی قانون کا جائزہ نہیں لے سکتی. یہاں پہ تو پارلیمنٹ کی کاروائی سے لے کے ترامیم کی منسوخی تک سب کچھ ہم نے دیکھا کہ عدالتوں میں جاتا رہا ہے. تو یہ جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے. قاضی صاحب میک اے گیس, آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی یہ واضح ہے نا کہ بھائی ایک فیصلہ آ گیا ہے, حکومت کو فیصلہ پسند نہیں آیا ہے, یہ ترمیم بھی آ گئی ہے. وہاں اطہر من اللہ صاحب نیو یارک میں کھڑے کر کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس فیصلے کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے, کرتے جنرل بات کر رہے تھے کہ جج کو پتا ہے کہ اپنے فیصلے پہ کیسے عمل درآمد کرانا ہے, گورنمنٹ موڈ میں نہیں لگ رہی ہے. واوڈا صاحب پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فیصلے میں عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ الٹیمیٹلی اس فیصلے کا کیا بنے گا آپ کے خیال میں؟ اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ کوئی کیوس ہو جائے گا یا الٹیمیٹلی بعد نہ خواستہ عمل کرنا پڑے گا؟ کیا ہوگا؟ میک اے گیس.
دیکھیں میرے خیال میں اس ملک میں جس کی بھی جو طاقت ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کی ہو، آئین کی ہو، سپریم کورٹ کی ہو، کسی اور ادارے کی، وہ سب آئین کے تحت، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کی سب سے بڑی عدالت کو ایک مذاق بنا دینا ہے اور اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، چاہے وہ پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے ہو یا یہ ہو، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کیاس ہی ہوگا۔ ابھی جو صورتحال ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ حکومتی جو دوست ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو سپریم کورٹ کو زج کرنا چاہتے ہیں، آنے والے چیف جسٹس کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو۔ دیکھیں نا، ان کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا، قاضی صاحب کا تو یہی جو ہمارے وزیر قانون ہے اور یہی وزیر اعظم ہے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا؟ تو بالکل واضح ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اس وقت زج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ شازیہ بنی صاحب ٹورڈز دی اینڈ بھائی یہ سپریم کورٹ میں چیلنج تو ہوگا نا، چونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے خود کہا ہے تو اس میں تو کوئی یہ اس کی بات نہیں ہے، تو چیلنج ہوگا تو 2 چیزیں ہیں، آپ کا حسن ذہن ہے سپریم کورٹ سے متعلق کہ سپریم کورٹ اس کو ایکسپٹ کر لے گی تو ٹھیک ہے، فرض کر لیجئے کہ سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، فرض کر لیجئے 1%، 0.01%، تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ assumptions جو ہے نا ہمیں لے ڈوبی ہیں اور انفارچونیٹ بات ہے، کچھ ایکشنز بھی ہیں جنہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اسی لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی آئینی ادارے ان کو اپنی آئین کی حدود میں رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ادارے کو دوسرے ادارے کا احترام رکھنا پڑے گا، اسے دینا پڑے گا، اینڈ دیٹس آلسو اے فیکٹ دیٹ وی آل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔ دوسری بات یہاں کی گئی کہ آئین کی تشریح، دیکھیں آئین کی تشریح بھی جب ہوتی ہے تو آئین کے اسکوپ سے باہر نکل کے نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ دینا مطلب اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ یہ کہنا تو نہیں چاہ رہے آئی ہوپ کہ آئین کی تشریح آئین کی حدود سے باہر ہوں گی، وہ تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو ایک بات دس از ویری امپورٹنٹ۔ دوسری بات ہے، اپنے کہا مادر پدر آزاد، I'm sorry I do take offense to such statement، but مادر پدر آزاد پھر کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا نا۔ آپ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ کی سوچ اور آپ کی اس وقت کی اسٹیٹمنٹ ابھی میں سن رہی تھی تو یہ لگ رہا ہے کہ جی آپ کا پورا گرج پارلیمنٹ سے، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ ایک جانب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ بڑا اہم ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، آپ یہ مت بھولیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہاں عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں۔ آج عوام کا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، بجلی کے لمبے چوڑے بل ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات عزت نفس ہے۔ عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک قیدی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس پہ بہت ساری اور بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آج کو ترمیمی بل پہ محدود ہوتا ہوں۔ ایک آدمی کی ضد کے پیچھے اس پارلیمنٹ کے لوگ غائب بھی ہیں آج کی تاریخ میں، لیکن چلیں اس پہ اور کوئی بات کریں گے۔ بہت تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ علی صاحبہ، عطر کامی صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے میں کوئکلی ہم چلتے ہیں بنگلہ دیش، وہاں کا دارالحکومت ڈھاکہ۔ انیس عالمگیر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم انیس۔ ابھی آپ بتائیے ایز وی اسپیک واٹ از دا لیٹسٹ سچویشن؟ کیوس از اسٹل دیئر آن دا اسٹریٹس یا سچویشن بہتر ہوئی ہے؟ ہماری رابطہ منقطع ہو گیا، ذرا دیکھیے دوبارہ اگر ملا سکیں۔ بنگلہ دیش میں ایک تو تازہ ترین ڈیولپمنٹ اب سے کچھ لمحات پہلے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر ہے محمد یونس صاحب، ان کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا سربراہ جو طلبہ تنظیم کا جو مطالبہ تھا اس کے مطابق ان کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ طلبہ جو وہاں کے تھے ان کی ایک اور بڑی کامیابی اب ہو گئی ہے۔ پہلی یہ کہ انہوں نے حسینہ واجد صاحبہ کو اقتدار چھوڑ کے جانا پڑا، ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ اس کے بعد وہاں پر یہ خدشات جنم لینے لگے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ فوجی حضرات جو آئیں وہ خود ہی آ کے بیٹھ جائیں یا خود آ کے نہ بھی بیٹھیں، اگر تو انہوں نے جو کہا ہے اپنے وعدے پہ عمل کریں کہ عبوری حکومت بنائیں گے۔ عبوری حکومت بھی اپنی مرضی کے تو نہیں بنائیں گے، تو طلبہ تنظیموں نے کہا کہ نہیں صاحب، عبوری حکومت بنے گی اور اس کے سربراہ محمد یونس صاحب ہوں گے جو کہ وہاں پر نوبیل انعام یافتہ ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحات پہلے بنگلہ دیش سے خبر بھی آ گئی ہے کہ وہاں پر یونس صاحب کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کو سربراہ باقاعدہ طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایوان صدر میں وہاں پر اجلاس ہوا ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ ایوان جو صدر بنگلہ دیش ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد صاحبہ کے ہی نامزد کردہ ہیں، لیکن اسی صدر نے جو حسینہ واجد صاحبہ کے نامزد کردہ تھے انہوں نے خالدہ ضیاء صاحبہ کو، جن کو حسینہ واجد صاحبہ نے جیل میں ڈالا تھا، ان کو رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا اور اب وہ رہا ہو گئی ہیں۔ اور اسی آرمی چیف کو جن کو حسینہ واجد صاحبہ نے لگایا تھا انہوں نے بھی ان کو آخر سپورٹ نہیں کیا۔ میں کوئکلی اب انفارچونیٹلی بہت دیر ہو گئی لیکن آخر میں پوچھ لیتے ہیں انیس صاحب، اب یہ لیٹسٹ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد اسٹریٹس پر کیوس ختم ہوا ہے بنگلہ دیش میں یا ابھی وہی سچویشن ہے؟
Anis sahab, can you hear me? जी. Development है. जी. You know that Nobel winner Dr. Yunus of Grameen Bank. Yeah, he has been announced just few minutes ago as the interim head of the government. President Shahabuddin, along with the heads of 3 armed forces, political parties, and leader of the anti-discrimination student movement, make this decision in a meeting tonight. They announced the decision around midnight. I told you earlier, just few minutes ago. So after this significant development, is it expected that the chaos and unrest which was... जो development है, you know that Nobel winner Dr. Yunus of Grameen Bank. I think repeat हो रही है उनकी आवाज. Yeah, he has been Can you hear me? Just few minutes ago. वो आवाज repeat हो रही है. Thank you very much. Thank you very much for your time. जिंदगी सेहत इंशाल्लाह. कल मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.